भीगी सी हवा हो तुम, हुमा कुरैशी। आखिरी हिस्सा। आप ही मुझे ना इतना रोना आ रहा है। मेरे प्यारे बकरे मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। मासूमा को अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी देख दुख हुआ था, मगर दर हकीकत यही तो कुर्बानी थी, जब आप अपने दिल से प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। मासूमा गुड़िया, दिल छोटा नहीं करते। तुम्हें इनसे मोहब्बत उनसियत हो गई थी, और दर हकीकत अपनी अजीज़ तरीन शय की कुर्बानी देना ही तो असल कुर्बानी है। आपने कुर्बानी के जानवर की खिदमत की, इतने दिन ख्याल रखा। बेशक अल्लाह पाक आपको इसका आखिरत में बहुत अजर अता करेंगे। दिलनशीन उसे दिल बर्दाश्त होता देख समझाने वाले अंदाज में बोली, जो दूर से देखने के बावजूद आंखों में आंसू भर लाई थी। हाँ, मगर मुझे इन्हें और पास रखना था। दुख से आवाज़ रंध गई थी। जानती हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने चले थे। मगर अल्लाह की शान देखो कि आपका ये अंदाज़ अल्लाह को इतना पसंद आया कि आज हर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करता है। और महज चंद सेकंडों का खेल था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी छुरी के नीचे इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को लाकर रख दिया था। वरना सोचो, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज शायद सब अपना इस्माईल कुर्बान कर रहे होते। मगर अल्लाह पाक तो सब सोचे बैठा था। ये कायनात भी तो बसानी थी ना। दिल छोटा ना करो, तुम्हारी ये नेकी आखिरत में तुम्हारे साथ साथ होगी। दिलनशीन के समझाने पर वो आंसू खुश्क करती हल्का सा मुस्काई। चलो तुम्हें किस्सा इब्राहीमी सुनाती हूँ, कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से दी गई आजमाइश में पूरा उतरे थे, और बेशक अल्लाह के नेक बंदे आजमाइश में हैं। मासूमा का ये रवैया और मौके की मुनासबत देख दिलनशीन ने मासूमा को किस्सा सुनाने का इरादा किया, जो बड़ी तवज्जो से हमतन गोश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुआ, लेकिन अल्लाह पाक ने एक तवील मुद्दत तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से महरूम रखा। चुनांचे एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला हाजरा के बातिन से औलाद फरमा दे। यूँ आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया, और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थी, तो फ़रिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माईल नाम रखने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरज़ुओं और तमन्नाओं के बाद पहले फ़र्ज़ंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इज़हार भी ना कर पाए थे कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की जानिब से अता की गई एक और आज़माइश से गुज़रना पड़ा। वो हुक्म इलाही के मुताबिक नौमौलूद तख्ते जगह और फरमाबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था ना आदमज़ाद। काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा में अल्लाह की एक नेक बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ कई रोज़ से क़याम पज़ीर है। खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो चुका है। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल है। माँ अपनी तो फ़िक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पे ममता की तड़प फितरी है। लेकिन इस सहरा में पानी कहाँ था? जो लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफ़ा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इस हालत इज़्तिराब में करीब वाक़ई पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसुध धड़कते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। अल्लाह पाक को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया, और शीरख्वार इस्माइल की सहरा पर निकलती एड़ियों से आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा, जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए शफ़ा भी है और दवा भी। देखते ही देखते 13 साल गुज़र गए थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। उन्होंने एक लम्हा तवक़्क़ुफ़ किए बगैर सारा माजरा अपने बेटे इस्माईल को सुनाया,
لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عصمتوں پر بھی، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تکمیل کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری یا تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا: یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامات تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نوری نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ حضرت حاجرہ نے حکم کی تکمیل کی اور حضرت اسماعیل کو تیار کر کے آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولیٰ کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ 3 بار کوشش کر لینے کے باوجود جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے سے ناکام رہا تو بھاگا بھاگا عورتوں کا بھیس بدل کر حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ اسے اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی فکر اللہ کی فرما بردار بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آج جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے میرے الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشۂ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کے گردن پہ پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مہندے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مہنڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ بما ترمیم نقل شد۔ اب سمجھی میڈم کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دل نشین کی زبانی قصہ بڑے غور سے سنتی معصومہ چند لمحوں کے لیے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ واقعی آپی، سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا آپی کہ ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو کن بڑی بڑی مشکلات سے گزارا تھا، مگر وہ کسی بھی دورائے پہ آ کر نا امید نہیں ہوئے، اللہ پر کامل یقین رکھا، اور بے شک جس کا واحد سہارا، جس کی واحد امید اللہ سے وابستہ ہو، وہ شخص دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ مگر آج کا انسان ذرا ذرا سی تکالیف، پریشانیوں اور اللہ سے نا امید ہو کر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور نا امیدی جیسا کفر کر کے شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ معصومہ جذبات میں کچھ سوچ کر بولی تھی، در حقیقت ہم انسانوں نے اپنی ایک خیالی دنیا قائم کر لی ہے اور خود کو اس خول میں سمیٹ لیا ہے۔ جب ہمارے گرد کھنچا ہوا وہ خول ٹوٹتا ہے اور ہمیں اپنی حقیقی دنیا میں لاپٹاختا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ منظر ہمارے چشم تصور سے بہت مختلف اور منفرد ہوتا ہے، اور بس پھر ہم انسان اللہ سے نا امید ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں ابراہیم اور اسماعیل جیسا جذبہ نہیں رہا۔ ہم نہ قربان کرنے کی سخت رکھتے ہیں، نہ ہی قربان ہونے کی، اور اللہ کی خوشنودی تو اسی میں ہے کہ بندہ اپنے کمفرٹ زون قربان کر کے صرف اللہ کی جانب راغب ہو جائے، مگر ایسا کرنا آج کے انسان کے بس کی بات نہیں رہی۔ جب ہم میں قربانی کا جذبہ ہی ناپید ہو گیا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ جو آزمائش سے دوچار ہیں وہ یاد کر لیں، بے شک وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جسے دنیاوی ہر شے سے نواز دیا گیا ہے وہ یہ تکبر نہ کرے کہ وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ تمہارا زیادہ مال، دولت، علم و دانائی، یہ سب تمہاری آزمائش کا حصہ ہیں، اور جن کو کم سے کم نوازا گیا ہے وہ نا امید نہ ہوں، کیونکہ یہ بھی تمہاری آزمائش کا حصہ ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کی قربانی دے کر صبر و استقامت سے کام لینا کسی عبادت سے کم نہیں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ضرور ہوتا ہے، اور جب تک اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں دیتا وہ ابراہیم جیسی فضیلت کا تمغہ پا لینے کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اسماعیل سے مراد آپ کی عزیز ترین چیز ہے۔ وہ دونوں باتوں میں اس قدر محو تھیں کہ ضامن کی آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی، جو شاید انہیں ہی پکارتا ہوا اس جانب آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی چونک کر متوجہ ہوئیں۔ دل نشین، گوشت نکالنے کے لیے کوئی تسلا وغیرہ دے دو۔ گلف لگے سوٹ میں سلوٹوں کا مزید اضافہ ہو گیا تھا، کونیوں تک استین فولڈ کیے وہ ذرا عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ او ہاں رکو تم، دل نشین گڑبڑا کر جلدی سے اٹھتی کچن کی جانب بڑھی۔ سامن بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ یہ لو۔ وہ جیسے ہی پلٹی تھی تو عقب میں سامن کو بے انتہا نزدیک پشت پہ کھڑا پایا۔ دل نشین چونک کر آنکھوں میں حیرت سموئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے تسلا لے کر سلپ پر رکھتا وہ 2 قدم نزدیک آیا۔ جو اسٹائلش سی لانگ میکسی کے ساتھ ہم رنگ ٹائٹس پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے ہونوں کی طرح اس کے انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ چہرے پر بکھرے بال مسلسل اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ویسے مسز سامن بہت ہی بے مروت ہیں آپ، سب سے عید مل لی، مگر وہ جس کے دیکھے سے ہو جاتی ہے ہماری عید، وہ جس کے دیکھے سے ہو جاتی ہے ہماری عید، وہ مرشد ہم سے فاصلے بنائے کھڑا ہے۔ ضامن کے لہجے کا بھاری پن سے نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ گلابی چہرے پر جھولتے بال سنوار کر بولتا ضامن محویت سے اس کی پلکوں کے اٹھنے اور گرنے کا خوبصورت منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
ضامن کے جذبات چلکاتی نگاہوں میں محبت کا جہاں آباد دیکھ وہ شرما کے نظریں جھکا گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، نکاح سے پہلے بھی اور اب نکاح کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ سے میں ہی مناتا آیا ہوں۔ مجال ہے جو آپ نے کبھی میری ناراضگی کو خاطر میں لاتے ہوئے مجھے منانے کے لیے کوئی جتن کیے ہوں۔ اس کے گرد حصار قائم کرتا اور شکنا کنا لہجے میں بولا، کیونکہ یہ کام میرے نکمے شاگرد پر زیادہ جچتا ہے، تو جس کا کام اسی کو سانجھے۔ دل نشین کے لہجے میں چھپے اسمان بھرے انداز میں وہ روح تک سرشار ہو گیا تھا، جو اس کے کالر کی نادیدہ دھول جھاڑتی طرح طرح کر بولی تھی، اوہ، مطلب کہ آپ مانتی ہیں کہ آپ جناب ابھی بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ وہ ذرا جھک کر اس کی سمندری آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، جہاں آج کوئی برا تاثر آباد نہیں تھا، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ ضامن کی ناک پکڑتی وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ضامن کو خوشگوار حیرت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو میرے مرشد کے انداز بڑے ہی بدلے بدلے سے ہیں۔ آنکھوں میں معنی خیزی سی شرارت لیے وہ نگاہیں چلا کر بولا تو دل نے محض گھورنے پہ اتفاق کیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، غصہ بھی تم اپنی مرضی سے ہوئے تھے اور امان بھی اپنی مرضی سے گئے، آخر بات کیا ہے؟ دل نے گلے میں بازو ڈال کر تفتیشی انداز میں نظریں گھمائیں۔ ہاں ہاں، وہ کیا ہے نا، اب ضامن بخاری کے قلب کا سکون ہے، اور قلب سکون کے لیے ضامن بخاری کی ایسی ہزار ناراضگیاں قربان۔ اپنی ناک کو اس کی ناک سے مس کرتا ایک جذب سے بولا تھا۔ دل نشین کو اس کی سنگت میں اپنا آپ خاصا معتبر محسوس ہوا تھا۔ ضامن، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ دل نشین کا انداز گہری سنجیدگی میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا؟ ضامن دل نشین کو اس قدر سنجیدہ دیکھ پیچھے ہوا، مگر اس کے ماتھا ٹھنک چکا تھا۔ تم شاید یہ تسلا لینے آئے تھے، پلیز جلدی سے کلیجی لے آؤ، میرا روزہ ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ دل نشین نے شرارت سے دو قدم پیچھے لیتے مسکراہٹ دبائی۔ اس خوشگوار ماحول میں ایسی ناخوشگوار کیا سرائی پر ضامن نے خفگی سے گھور کر جھپٹنے کے ساتھ انداز میں تسلا لے کر قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ کچن سے آتی دل نشین کی کھنکدار قہقہے کی آواز پر وہ مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا۔ عید قرباں پر اگر اپنی انا، ناراضگی اور دل کی قدورتیں قربان نہ کی تو پھر عید کیسی؟ آف وائٹ سلور رنگ موتیوں سے مزین جامدار بھاری شرارہ اور شارٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ کی جویلری پہنے وہ سر پر بھاری دوپٹہ ٹکائے ضامن کے رنگ میں رنگی خوش نظر آ رہی تھی۔ شادی کا جوڑا ضامن پہلے ہی اس کے لیے پسند کر چکا تھا۔ دل نشین کے جوڑے کی میچنگ کے ساتھ آف وائٹ رنگ کی شیروانی اور سیدھا پاجامہ پہنے گردن کو مغرور انداز میں اٹھا کر بیٹھا ضامن کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ دل نشین کی سمندری آنکھیں جب بھی ضامن بخاری کی کالی جذبات جھلکاتی نظروں سے ٹکراتی وہ فطری جھجک کے باعث نگاہیں جھکا لیتی، جس کی تشنہ نگاہیں آج دل نشین پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ برسوں کی محبت پہلو بات کیے بیٹھی دل کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ محفل میں موجود رنگا رنگ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس جوڑی کو سراہایا نہ ہو۔ سبھی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ کمروش تو اپنے جان سے عزیز پوتی پوتے کو ایک ساتھ دیکھ صدقہ واری جا رہی تھی۔ الٹے ہاتھ کی جانب صدر اسٹیج پر نظر ڈالیں تو وہاں بلیک شرارے میں ملبوس معصومہ جیٹ بلیک شیروانی میں ملبوس مسکین وہ دونوں ہی اپنی بھرپور خوبصورتی کے ساتھ پوری محفل پر چھائے ہوئے تھے۔ دونوں جوڑوں کی شادی میں اس انوکھے رنگ کے انتخابات پر سبھی حیران تھے، مگر وہ دونوں جوڑیاں اس قدر منفرد لگ رہی تھیں کہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ سب کے لبوں سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ نکلا تھا۔ دادی بیگم تو کتنے ہی صدقے کے بکرے ان پر سے بھر چکی تھیں، جبکہ محفل کی جان وہ دونوں جوڑیاں سب کی توجہ کا مرکز تھیں۔ کچھ لمحوں پہلے ہی مسکین اور معصومہ کا نکاح ہوا تھا اور اب دونوں عادتاً طوطا مینا کی طرح چونچ لڑا رہے تھے۔ آگ اور پانی کا ملاپ ذرا مشکل ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں۔ ضامن بھائی، تھوڑا سا ادھر ہو، میں نے آپ کی اور آپی کے ساتھ سیلفی لینی ہے۔
اپنا بلیک کلر کا غرارہ اور اس کا بھاری بھرکم سے دوپٹہ سنبھالتی معصومہ ان کے ساتھ ہی پرجمان ہو گئی تھی، جبکہ صوفے پہ جگہ کم ہونے کے بعد دلنشین جھجک کر مزید ضامن کے قریب ہوئی تھی۔ یار بیٹھ بھی جاؤ، کتنی موٹی ہو گئی ہو۔ ضامن بیچارہ جو پہلے ہی دب گیا تھا ذرا چڑھ کر بولا، تو اس نے جلدی سے سب کچھ چی کرنے کا بولا اور ایک یادگار سیلفی اپنے موبائل کیمرے میں قید کر لی تھی۔ ویسے ایسی انوکھی دلہن صرف بخاری ہاؤس میں ہی پائی جا سکتی ہے، جو اپنے نکاح کے فنکشن پہ سیلفی اسٹک تھامے مزے سے ولاگ شوٹ کرتی پھر رہی ہے۔ اسٹیج کے اسٹیپ چڑھ کر اوپر آتا مسکین معصومہ کو مزید تصویریں لیتا دیکھ تنزیہ بولا، او پلیز تم نا چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ دادی نے کہا ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے تو میں صرف آج کے دن تمہیں عزت سے نواز رہی ہوں، البتہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ معصومہ صدیقی نے بڑے ہی معصومہ انداز میں حساب بے بات کیا تھا۔ مسکین بیچارہ پہلے صرف مسکین تھا، اب تو مسکین شوہر کے مرتبے پہ فائز ہو چکا تھا، تو بس ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ماشاء اللہ دادی صدقے، شہروز دیکھو تو میرے بچے اب کتنے پیارے لگ رہے ہیں، برسوں پرانی خواہش رنگ لے آئی ہے۔ دادی بیگم تو انہیں دیکھ خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی۔ جی اماں جان، اللہ پاک نے سے بچے بچائے۔ سب نے بے ساختہ آمین بولا تھا۔ لٹل سسٹر، آپ بس اکیلے اکیلے ہی ولاگ شوٹ کیے جا رہی ہیں، ذرا ہم معصوموں کو بھی تو اس ولاگ میں ولاگ شلاگ کا حصہ بننے کا شرف بخشیں۔ کاشف اور شہروز ساتھ ہی اسٹیج پہ چڑھتے مگن سی معصومہ سے بولے، ضرور بھائی، کیوں نہیں، ایک کام کرتے ہیں، ساتھ ہی ایک فیملی پکچر بھی لے لیتے ہیں، چلیں سب اپنی اپنی پوزیشن سیٹ کر لیں۔ معصومہ چٹکی بجاتی جھٹ سے کھڑی ہوتی ضامن اور دلنشین کے صوفوں کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ کوئی پیروں میں بیٹھ گیا تھا تو کوئی کہیں سے جھانک کر اس تصویر کا حصہ بن رہا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ضامن بخاری ہاؤس کی یہ شادی کی آخری تصویر بھی کیمرے میں قید ہو گئی تھی۔ خیر سے کل رات ولیمے کی بھی سنت ادا ہو گئی ہے، اب تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ ضامن اور دلنشین کا ولیمہ عید سے ایک ہفتے بعد رکھا گیا تھا، تاکہ جلد بازی میں جو رشتہ دار اس رخصتی کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکے تھے وہ آرام سے ولیمے میں شرکت کر سکے۔ تو میرا تو کوئی پلان نہیں ہے، آپ دلنشین سے پوچھیں، یہ جہاں جانا چاہے گی وہیں چلے جائیں گے۔ ضامن نے اپنی ہرمنائی میں نکھری نکھری سی بیٹھی دلنشین کو دیکھ مسکرا کر کہا، دلنشین بیٹی بتاؤ کہاں جانا ہے تم نے؟ ٹکٹ میری طرف سے ہوں گے تو تم دونوں کی شادی کا تحفہ۔ فیاض صاحب نے خاموش بیٹھی دلنشین کو دیکھ پوچھا تو وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی، پھر ذرا تکفف کے بعد گویا ہوئی، میں اور ضامن عمرے پہ جائیں؟ دلنشین نے سب کی جانب دیکھ راہ چاہی تو سب ہی خوشگواریت کے احساس سے دوچار ہو گئے تھے۔ ضرور جاؤ میرا بچہ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، ایک ساتھ اللہ کا گھر دیکھ لو گے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ قمروش بیگم نے بے ساختہ اٹھ کر دونوں کا ماتھا چوما تھا۔ ضامن صاحب تو مسلسل مسکرا رہے تھے، جبکہ دلنشین نے مسکرا کر پلکوں کی چلمن گرا لیا تھا، اور ہم سب سے خاموش بیٹھے مسکین اور معصومہ بے ساختہ ہی بولے تھے، انہیں لگا تھا اب اگلی باری ان کی تھی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ بیٹا جی، آپ دونوں کالج اور یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑیں، جب آپ کا وقت آئے گا جبکہ تب دیکھی جائے گی۔ شہروز اور فیاض صاحب تنبیہ لہجے میں بول کر کھڑے ہوتے اسٹڈی کی جانب بڑھے تھے، انہیں کچھ آگے کے معاملات طے کرنے تھے۔ دادو، یہ کیا بات ہوئی؟ مسکین فوراً اپنی عرضی دادی کے بیگم کے پاس لے کر پہنچا، بس جو تمہارے باپ نے کہہ دیا وہی بات ہوئی، چلو شاباش جاؤ دونوں یہاں سے۔ انہوں نے انہیں فوری چلتا کیا تو دونوں ہی منہ بسور کر مختلف سمتوں میں چل دیے۔ فی الحال ان کی راہیں جدا ہی تھیں۔ دلنشین، ضامن بیٹا، آپ دونوں جلد از جلد اپنی تیاری پکڑیں، بس جیسے ہی ٹکٹ کنفرم ہوگی آپ دونوں نکل جانا۔ دادی جانی کے حکم پر دونوں نے ہی سر تسلیم خم کیا تھا۔ ضامن دلنشین کو اپنے پیچھے اسپورٹس بائک پر بٹھائے فل ریس میں تھا، جبکہ وہ اس کی جیکٹ کو سختی سے تھامے مسلسل تسبیحات کا ورد کر رہی تھی۔ ضامن! تیز ہوا کو چیختی آواز نے ہیلمٹ پہن کر بیٹھے ضامن کو چونک کر متوجہ ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ جی، وہ بھی اسی کے انداز میں چیخنے کے انداز میں بولا، اسپیڈ سلو کرو پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی پشت پہ چہرہ چھپائے وہ اسے دونوں ہاتھوں سے سینے سے جکڑ کر بیٹھی تھی۔ یا جب میں ساتھ ہوں تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ لمبی
सीधी सुनसान पड़ी सड़क पर रेस देता बिजली की तेजी से हवाओं को काटता हुआ गुजर रहा था। दामिन प्लीज बाइक रोको वरना मैं तुम्हारी शिकायत दादी से करूंगी। वो रुहासो लहजे में धमकी अमेज लहजे में हुए। हाँ हाँ, शोहर हूँ आपका, कोई छोटा सा कजन नहीं हूँ मैं, दराज बीवी जो हर वक्त धमकियाँ देती रहती हैं। वो बुलंद कहका लगाकर जोर से बोला जबकि स्पीड बिल्कुल स्लो कर चुका था। जामिन तुम बाइक रोक रहे हो या नहीं? रोको वरना मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इस बार लहजे में गुस्से भी शामिल था। वो मसरूर से मुस्कुराता हुआ बाइक साइड पर रोक चुका था। क्या हुआ, क्यों डर लग रहा है? दानिश ने बाइक से उतरते ही वो भी हेलमेट उतारता साथ ही उतरा था, जो सीने पे बाजू लपेटे कश्मीरी निगाहों से घूर रही थी। सामिन बहुत बदतमीज हो तुम, मुझे कहा कि बस एक राउंड लगा कर आते हैं और अपनी बातों बातों में इतनी दूर रहे। हवा के दबाव के बायस आंखों से आंसू आने लगे थे। इसके नरूठेपन से बोलने पर बाइक से टेक लगाए खड़ा वो दिलकशी से मुस्कुराया। अच्छा ना, सॉरी, माफ करने अपने निकम्मे शागिर्द को उस्तानी थी। वो शरारतन कान पकड़ता आंखों में मानी खायदे से चमक लिए मुस्कुरा कर बोला, बहुत बदतमीज हो तुम। अब तो मैं तुम्हारी शिकायत सीधा हेडक्वार्टर यानी चचा जान को लगाऊंगी कि शादीशुदा होने के बावजूद बच्चों से ज़्यादा बदतर हरकतें हैं आपकी बेटी की। इसके सीने पे एक धमका जड़ती वो तासुफी अंदाज में बोली, जिसने धमकी को अजली बेनियाजी से कबूल करते सर को खम किए कबूल किया था। तामीन बुखारी वो जज हुई। मिसेस दिलनशीं तामीन बुखारी, वो भी आंखें घुमाता इसी के अंदाज में बोला तो दोनों का कहका बेसाख्ता था। उसने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा कर उसके गिर्द अपना हिसार कायम किया, जो तेज हवाओं के संग आंखें मूंदे मुतमईन से खड़ी थी। हे जामिन, व्हाट्सअप ब्रो? वो दोनों बाइक के से टेक लगाए ही खड़े थे जब भी किसी की शौक से आवाज हुई। जामिन शिनासा सी आवाज पर चौंक कर पलटा, दिल भी हैरत से पीछे हुई। और रॉकी, दिल ने मुतज्जिब अंदाज में जामिन को देखा जो आगे बढ़ता बगल गिर होता हाई फाइव कर रहा था। वैसे जामिन राइट? मुतज्जी के अंदाज में बोला तो इसने भी सर हिलाकर मोहर लगाई। कंग्रेचुलेशन ब्रो, वैसे मेरा इरादा तुम्हें देखकर साथ रेस लगाने का था, मगर भाभी है तो बख्श दिया। उसके अंदाज पे वो जोर से मुस्कुराया। अपनी शर्त भूल गए क्या? ट्रैक चैंपियन के साथ तुम एक साल तक के लिए रेस नहीं लगा सकते। दिलों ने बातें करता देख रुक फिर की। हाँ हाँ, मगर बॉस अभी हम ट्रैक पर मौजूद नहीं है। सी यू सून, बाय बाय। वो दिल की वजह से तेजी से बोलता अपनी बाइक भगा ले गया था, जबकि वो मुस्कुरा कर खफा खफा से करने दिल नशीन की जानिब पलटा था। कौन था ये? वो तफ्शीशी अंदाज में कोई दोस्त था। वो मुस्कुराया। ये वही दोस्त है ना जिसके साथ तुम रेस लगाते फिरते हो? खबरदार जामिन, अगर अब तुमने अपने फजूल से शौक पूरा किया तो। वो एक गश्त शहादत उठाकर तेज लहजे में बोली। अच्छा नहीं, नहीं तो क्या करेंगे जनाब? वो उंगली थाम कर नाक पिस करता आईब्रो उठाकर बोला, तुम घर चलो, तुम्हारी बहन तुम्हें चचा से ही पिछवाऊंगी। वो खजालत से घबरा कर पीछे होती अपने सांप के टून में बोली तो बाइक स्टार्ट करता दामिन कहका लगा उठा, चले अब घर ही चलते हैं। वो बड़बड़ाती हुई साथ चलकर पीछे बैठी थी, जबकि वो मुस्कुराकर एक नए सफ़र की जानिब गामज़िन हो गया था। उफ निकम्मे मिस्कीन, अगर तुम शादी से इनकार न करते तो शायद आज हम भी जामिन भाई और आप ही की तरह कहीं घूमने जा रहे होते। कल शाम को इन दोनों की सऊदीया की फ़्लाइट थी। उम्र की अदायगी के बाद जामिन दिलनशीं को वर्ल्ड टूर पर ले जाने वाला था। चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पहले से निकाह के स्टेज पे इनकार न करती तो आज मैं भी लंदन, अमेरिका, पेरिस घूम रहा होता। मिस्कीन ने भी किसी मंजे हुए सियासतदान की मानद बयान बदला था। क्या मैंने इनकार किया था? वो बरहम हुई। और तो और किसने? उसका अंदाज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा था। तुम्हें अभी बताती हूँ मिस्कीन शक्ल, तुम्हारी वजह से सोशल मीडिया पे वायरल भी ना हो सकी, ना मेरा ब्लॉग शूट हुआ। ऊपर से अब कॉलेज में एडमिशन भी लेना पड़ा है। इसके तो यकायक सारे ही गम याद आ गए थे। और ये मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया जा रहा है ताकि मैं घर से दूर रहूँ। 4 साल हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे। यू इडियट, मिस्कीन फाड़ खाते लहजे में तेज़ लहजे में बोला। मेरी वजह से? तुम्हारी तो मैं वो दांत किचकिचा कर उठी थी। उसके बाल मिट्टियों में जकड़ चुकी थी, जो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपना गम में इकट्ठा करना चाहता था, मगर सभी मेहमान नवाजी निभाकर अपने अपने कमरों में बंद थे। क्या हो रहा है यहाँ? वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने के गम में गुस्से से एक दूसरे की शक्ल बिगाड़ चुके थे। जभी वहाँ संजीदा से दिलनशीन और जामिन की आमद पर चौंक कर ठहरे। जुलाबी, वो रोती हुई दिल के सीने से लगी। मिस्कीन की क्या बदतमीजी है, क्यों रुलाया तुमने मासूमा को? जामिन सख्त लहजे में बोला, क्योंकि अब वो दिल के गले से लगी हिस्सियों से रो रही थी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले इसने बकवास शुरू की थी, उसका तफन्नुस बोल रहा था। जामिन उसके अंदाज की तरह मेहरी पर सख्ती से आगे बढ़ा। जामिन,
دل نے نظروں سے باز رکھا تھا، جبکہ مسکین نے سپاٹ نظر سے روتی ہوئی معصومہ کو دیکھ اس کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ ہنسی ہنسی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے پر خفا تھے۔ حرکتیں نہیں دیکھ رہی ہیں آپ، اس کی بچی کا کیا حال کیا ہے؟ اتنے وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا، جبکہ معصومہ اس پہ خفا نظر ڈالتے ہی گھر کے اندر چلی گئی۔ ان دونوں کی روانگی کی وجہ سے وہ وقاری ہاؤس میں ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ جاؤ مناؤ جا کر سے، مذاق کرتی ہے وہ صرف تم سے، تم جنگلی بن جاتے ہو۔ مسکین خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ وہ تاثر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ضامن چھوڑ دو انہیں، دونوں بیوقوف ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کے باعث ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تم کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ دل نے ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے گھور کر دیکھا، جو اس کے انداز پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ آج کا موسم کتنا اچھا ہے نا؟ وہ دونوں اب ساتھ لان کی ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر چلتے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جانتی ہو دل نشین، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اور تم ہو، ہاتھوں میں ہاتھ ہو، ایک دوسرے کا دائمی ساتھ ہو، اور راستہ اتنا طویل ہو اور ہم منزل کی کھوج میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں تاحیات ساتھ ہو۔ بس کے ماتھے کو چھو کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ دل نے ٹھہر کر طمانینت سے آنکھیں میچ کر اس کے بازوؤں سے ٹکا لیا۔ اب بس دونوں خاموش تھے، ان کے بیچ عالمانی خیز خاموشی تھی، جو لان میں تیز ہواؤں کے باعث سرگوشیانہ باتیں کر رہی تھی۔ خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے محرم کی ہمراہی میں موجود، ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ضامن اور دل نشین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ محرم کی ہمراہی میں اللہ کا گھر دیکھ لینے کی خواہش تو کسی کسی کی ہی رنگ لاتی، اور بے شک وہ دونوں خوش نصیب تھے۔ دل نشین اس مبارک سجدے جگہ پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا، اگر اللہ پاک نے اس سے ماں باپ جیسی نعمت چھین لی تھی جو اس کے بدلے کتنے ہی خوبصورت رشتوں سے نوازا تھا۔ جبکہ ضامن اپنی آئندہ زندگی کے لیے دعائیں کرتا، اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے بغیر کسی آزمائش کے اس کی جائز خواہش کو اس خوبصورت طریقے سے پورا کر دیا تھا۔ سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچ کر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا تھا جس میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی ہو، اپنے گزشتہ گناہوں کی زندگی کی معافی مانگ کے آئندہ زندگی کے لیے دعا نہ کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مکمل تھے۔ بے شک ہر رشتہ قربانی مانگتا ہے، اپنی ضد کی خود سری کو قربان کر کر انہوں نے ایک دوسرے کا دائمی